अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का हमारे इस यूट्यूब चैनल में दिली खैर मकदम करता हूँ। तो आज हम जमात हश्तम हिसाब का छठा बाब अलजिब्राई इबारतें और तमासिलात, अलजिब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़, इस सबक का पहला पार्ट इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। तो आज से हम एक नया सबक शुरू कर रहे हैं और इस सबक का ये पहला पार्ट है। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं। तो सबक शुरू करने से पहले मैं चंद सवालात आपसे पूछना चाहता हूँ। जो पहला सवाल है, आपके पास 3 नीले पेन और 2 लाल पेन हैं, तो आपके पास कुल कितने पेन हुए? जी हाँ, आपका जो जवाब है बिल्कुल दुरुस्त है। तो आपके पास 3 नीले पेन और 2 लाल पेन, तो कुल इस तरह से 5 पेन हो गए। तो इसको हम इस तरह से जाहिर करते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा सवाल है, आपके पास 10 रुपये हैं, आपकी अम्मी ने आपको 20 रुपये दिए, कुल कितने हुए? तो आपके पास 10 रुपये हैं, आपकी अम्मी ने आपको 20 रुपये और ज़्यादा दिए, तो कुल आपके पास कितने रुपये हुए? जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो आपके पास 10 रुपये थे, आपकी अम्मी ने आपको 20 रुपये दिए, कुल इस तरह से आपके पास 30 रुपये हो गए। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अब यहाँ पर एक बॉक्स में सेब हैं। अब सेब की तादाद हमें पता नहीं है। इन सेबों में से हम क्या कर रहे हैं, 5 सेब निकाल रहे हैं। एक बॉक्स में सेब है, हमें पता नहीं है उनकी तादाद कितनी है, उसमें से हम 5 निकाल रहे हैं। तो अब आप इसको किस तरह से जाहिर करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही। तो डब्बे में जो मौजूद सेबों की तादाद हमें मालूम नहीं है, तो उसको हम x लेंगे। डब्बे में मौजूद सेबों की तादाद को x लेंगे, उसमें से हम कितने निकाल रहे हैं? 5 निकाल रहे हैं। तो इसको किस तरह से जाहिर करेंगे हम? x नफी 5। ठीक है, चलिए एक सवाल और लेते हैं। तो यहाँ पर एक बॉक्स है और इस बॉक्स में टेबल टेनिस के जो बॉल हैं मौजूद हैं। तो डिब्बे में आप क्या करते हैं, 5 गेंदें और मिलाते हैं। तो इसको आप किस तरह से जाहिर करेंगे? तो ये हमें पता नहीं है कि इस डिब्बे में मौजूद कुल गेंद कितने हैं, गेंदों की तादाद हमें पता नहीं है। तो इस तरह से हम गेंद की तादाद को क्या लेंगे, यहाँ पर y लेंगे। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, मजीद 5 गेंद उसमें मिला रहे हैं। तो इसको हम किस तरह से जाहिर करेंगे, y जमा 5। अब यहाँ पर जो हमें हासिल हो रहे हैं x y जमा 5 और x नफी 5, ये क्या है, अलजिब्राई इबारतें। इनको हम क्या कहते हैं, अलजिब्राई इबारतें हैं, जहां पर x और y क्या है, किसको जाहिर कर रहे हैं, नामालूम मिकदार को जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पर x डिब्बे में मौजूद सेब को जाहिर कर रहा है, सेब की तादाद हमें पता नहीं है। इसी तरह से y जो है डिब्बे में मौजूद गेंदों की तादाद को जाहिर, गेंदों की तादाद के लिए है। तो इस तरह से यहाँ पर x y जमा 5 और x नफी 5, इनको हम क्या कहते हैं, अलजिब्राई इबारतें। अलजिब्राई इबारतें कहते हैं या अलजिब्राइक एक्सप्रेशंस। तो आज का जो सबक है हमारा अलजिब्राई इबारतों से ही मुतालिक है, अलजिब्राई इबारतें और तमासिलात। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इबारतें क्या हैं? तो जैसा कि हमने अभी देखा कि x नफी 5 और y जमा 5, ये अलजिब्राई इबारतें हैं। ये जो अलजिब्राई इबारतें हैं, यहाँ पर x और y क्या हैं, यहाँ पर इनको हमें मुतगय्यर बोलते हैं, मुतगय्यरात, वेरिएबल्स। क्या हैं ये, वेरिएबल्स। और इसी तरह से यहाँ पर जो 5 है, ये क्या है,
मुस्तक़ला या मुस्तकिल मिक़दारें, कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इससे क्या पता चलता है कि इबारतें किससे बनते हैं, अलजिब्राई इबारतें, या सिर्फ हम उनको इबारत भी कहते हैं, तो ये दो चीजों से मिलकर के बनते हैं, एक मुतग़य्यर और एक मुस्तक़ला। वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलकर के अलजिब्राई इबारतें बनती हैं 2y जमा 7। तो 2y जमा 7 में यहाँ पर y क्या है, यहाँ पर मुतग़य्यर है, और यहाँ पर मुस्तकिल मिक़दारें कौन सी हैं, 2 और 7। तो यहाँ पर जो है मुतग़य्यर और मुस्तक़ला या मुस्तकिल मिक़दारें भी हम इसको कहते हैं, मुस्तकिल मिक़दार। तो यहाँ पर जो मुतग़य्यर है इस इबारत में y है, और मुस्तकिल मिक़दारें 2 और 7 हैं। तो इस तरह से एक अलजिब्राई इबारत मुतग़य्यर और मुस्तक़ला से मिलकर के बनी होती हैं। अब यहाँ पर इसको मुतग़य्यर क्यों कहते हैं, हम पिछली जमातों से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर y की जो कीमत है कुछ भी हो सकती है, y की कीमत 0 हो सकती है, y की कीमत 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कोई भी कीमत y की हो सकती है। अब अगर हम y की कीमत को 0 लेंगे, तो अब इस इबारत में हम y की कीमत को डाल करके देखेंगे, तो यहाँ पर y के जगह यहाँ पर 0 आएगा, जमा 7, तो 2 0 0, तो यहाँ पर इस इबारत की कीमत कितनी हो गई, 7 हो गई। अगर y की कीमत हम नफी 5 डालते हैं, y की कीमत कुछ भी हो सकती है, पहला हमने 0 लिया, अब क्या लेंगे, यहाँ पर नफी 5 लेंगे, तो ये कितना होगा, नफी 10 जमा 7, तो इस तरह से ये नफी 3 होगी। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि जो अलजिब्राई इबारत में हम मुतग़य्यर की कदर बदल रहे हैं, तो यहाँ पर उस इबारत की कदर भी बदलेगी। y की मुख्तलिफ कदरों के लिए इबारत की कदर भी क्या है, मुख्तलिफ होगी। अगर हम 0 लेंगे तो इसकी कदर अलग होगी, नफी 5 लेंगे तो अलग होगी। इस तरह से अलग अलग कीमतें अगर हम y की ले रहे हैं तो इस इबारत की कदर भी बदल जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है अददी ख़त और इबारत। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से इबारतों को अददी ख़त पर ज़ाहिर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इबारत जो मौजूद है x जमा 5 है। अब x जमा 5 को हम अददी ख़त पर किस तरह से ज़ाहिर कर सकते हैं, नंबर लाइन पर ज़ाहिर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 0 लेंगे, यानी ये ख़त अददी की मुब्दा है, उसकी इब्तिदा है। अब x को हम ख़त अददी पर कहीं पर भी ले सकते हैं, x ख़त अददी पर कहीं पर भी हो सकता है। अब x जमा 5 की जो कदर है ये x के दाएं जानिब होगी, क्योंकि ये मुस्बत है। x के इसकी जो कदर होगी x के दाएं जानिब होगी। तो x जमा 5 की कदर x से नुक्ता P पर, कहाँ पर होगी उसकी कदर, नुक्ता P पर कितनी इकाइयाँ, 5 इकाइयाँ, x से 5 इकाइयाँ। तो x जमा 5 की कदर x के दाएं जानिब 5 इकाई फासले पर नुक्ता P से जाहिर होती है। तो इस तरह x जमा 5 की कदर x के दाएं जानिब 5 इकाई फासले पर नुक्ता P से जाहिर होती है। अब एक सवाल यहाँ पर कि अगर x नफी 5 है तो x नफी 5 को हम अब किस तरह से ख़त अददी पर ज़ाहिर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इसमें मनफी है तो ये 0 होगा, और x ख़त अददी पर कहीं पर भी आ सकता है, तो इसको हम यहाँ पर लेंगे। अब x नफी 5 की जो कदर है x के किधर आएगी, ये बाएं जानिब आएगी, x के बाएं जानिब नुक्ता P पर कितना है, 5 इकाइयाँ, ये x होगा और ये 5 इकाइयाँ, x से 5 इकाइयाँ नुक्ता P पर x नफी 5 की कदर होगी। तो मुस्बत x जमा 5 है तो उसकी कदर x के दाएं जानिब होगी, और x नफी 5 की जो कदर होगी x के बाएं जानिब होगी। अब नेक्स्ट जो दूसरा सवाल है, दूसरी इबारत है 4x जमा 5।
تو اس کو ہم کس طرح سے خط عددی پر ظاہر کر سکتے ہیں؟ تو خط عددی کی شروعات کو ہم یہاں پر صفر لیں گے، تو یہاں سے یہاں تک کا جو فاصلہ ہے x، تو یہ صفر سے x کا جو فاصلہ ہے یہ x کی ایک اکائی ہے، تو یہاں پر کتنے ہیں؟ یہاں پر 4x ہے، تو یہاں پر اس کو ہم اس کا 4 گنا لیتے ہیں، تو 1 2 3 ہو گئے، یہ کل یہ 4، تو یہاں پر یہ a b اور یہ c، تو صفر سے جو c ہے مبدا یعنی شروعات سے لے کر کے c تک جو کیا ہے x کا 4 گنا کو ظاہر کر رہا ہے۔ اب 4x جمع 5 کا مقام کیا ہے؟ d، 4x جمع 5 کا مقام کیا ہے؟ d، یہ c کے کیا ہے دائیں طرف کتنا ہوگا؟ 5 اکائی فاصلے پر ہوگا۔ تو اس طرح سے یہاں پر عبارتوں کو عددی خط پر ظاہر کرنا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب نیکسٹ جو چیز ہے ارکان اجزائے ضربی اور ضریب، اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر ایک مثال لیتے ہیں، ایک عبارت کو لیتے ہیں 4x جمع 5، 4x جمع 5 یہ کیا ہے؟ ایک عبارت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ عبارت کس سے بنی ہوئی ہے؟ یہ عبارت ارکان سے بنی ہوئی ہے۔ یہاں پر اس کے ارکان کون سے ہیں؟ 4x ہے اور 5، تو 4x اور 5 کیا ہیں؟ یہ اس عبارت کے ارکان، اس کو ہم کہتے ہیں۔ اب نیکسٹ جو چیز ہے ارکان جو ہیں، یہ ارکان کس سے بنے ہوئے ہیں؟ اجزائے ضربی سے بنا ہوئے ہیں، ارکان کے اجزائے ضربی ہیں۔ تو 4x جو رکن ہے یہ کس سے بنا ہوا ہے؟ 4 ضرب x، 4 ضرب x یہ اس کے ارکان ہیں، اور یہ 5 اس کے اجزائے ضربی، اس کا یہ جزو ضربی اس کا 5 ہی ہے۔ تو اس طرح سے یہ کیا ہیں؟ اجزائے ضربی۔ تو اگر ہم آسانی سے سمجھیں گے تو اجزائے ضربی سے مل کر کے ارکان بنتے ہیں، اور ارکان سے عبارت۔ تو عبارت کس طرح سے بنتی ہے؟ ارکان کو جمع کر کے عبارت بنائی جاتی ہے، اور اسی طرح سے رکن خود بھی کیا ہوتے ہیں؟ اجزائے ضربی کا حاصل ضرب، جو ارکان ہیں اجزائے ضربی کا حاصل ضرب ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے اجزائے ضربی سے ہم ارکان بناتے ہیں، اور ارکان سے عبارت۔ اس طرح سے اوپر بھی ہم جا سکتے ہیں اور نیچے بھی آ سکتے ہیں۔ عبارت کے یہ ارکان ہیں اور یہ ارکان کے اجزائے ضربی ہیں۔ اب نیکسٹ اور ایک چیز جو یہاں پر ہمیں جاننا ہے، تو اس عبارت میں کل کتنے ارکان ہیں؟ 2 ارکان ہیں۔ چلیے ہم اور ایک مثال لیتے ہیں 7xy نفی 5x، یہ کیا ہے؟ عبارت ہے۔ اب اس کے ہم ارکان اگر لکھیں گے تو اس کے ارکان 2 ہیں، 7xy اور اسی طرح سے 5x۔ اب اس ارکان کے اگر ہم اس رکن کے اجزائے ضربی لیں گے تو 7xy اس کے کیا ہیں؟ اجزائے ضربی ہیں، اور اسی طرح سے یہاں پر اجزائے ضربی کیا ہیں؟ 5x۔ تو یہ عبارت، یہ کیا ہے؟ عبارت ہے، اور یہ ارکان ہیں، اور یہ اجزائے ضربی۔ اب یہاں پر کسی رکن، اب یہ 5x ہے، 5x رکن میں یہاں پر جو عددی ضریب ہے، اس کا عددی ضریب کون سا ہے؟ عددی ضریب، عدد کیا ہے اس کے اندر؟ یہ حرف ہے اور یہ عدد ہے، عددی ضریب کیا ہے یہاں پر؟ 5 ہے۔ تو عددی جزو ضربی اس کا کیا کہلاتا ہے؟ اس کا عددی ضریب، یا پھر اس کو ہم صرف ضریب بھی کہتے ہیں۔ 5x کا عددی ضریب کیا ہے؟ 5۔ عددی ضریب کو اگر ہم مختصر طور پر کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر ہم صرف اس کو ضریب کہتے ہیں۔ اسی طرح سے 7xy کا عددی ضریب یہاں پر کیا ہے؟ 7xy کا عددی ضریب یا صرف ضریب، 7xy کا ضریب یہاں پر کیا ہے؟ 7 ہے۔ اسی طرح سے نفی 5x کا ضریب کتنا ہے؟
نفی 5، یعنی جو رکن ہے الجبرائی رکن ہوتا ہے اس میں جو عددی جزو ضربی ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عددی ضریب یا صرف ضریب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب نیکسٹ جو چیز ہے یک رکنی، دو رکنی اور کثیر رکنی. اب یک رکنی کسے کہتے ہیں؟ ایسے الجبرائی ارکان جن میں صرف ایک رکن ہوتا ہے. مثال کے طور پر 4x²، یہ کیا ہے؟ یک رکنی، اس میں صرف ایک رکن ہوتا ہے. اسی طرح سے دو رکنی کسے کہتے ہیں ہم؟ ایسا الجبرائی رکن جس میں دو ارکان ہوتے ہیں. مثال کے طور پر a جمع b، یہ دو رکنی ہے. اور اسی طرح سے اگر اس میں تین ارکان ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سرکنی. تو ایسے الجبرائی ارکان جن میں تین رکن ہوتے ہیں. مثال کے طور پر 2x جمع 3y نفی 5، تو اس میں تین رکن ہیں، 1 2 3، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سرکنی. اگر اس کی اور ایک مثال لیں گے تو a جمع b نفی c، تو یہ سرکنی کی مثالیں ہیں. اب نیکسٹ جو چیز ہے یہاں پر اور ایک جو چیز ہے اس کے اندر کثیر رکنی. اب کثیر رکنی کسے کہتے ہیں؟ کثیر رکنی کی اگر ہم ڈیفینیشن لیں گے تو ایک رکن یا ایک سے زیادہ ارکان ہیں تو اس کو ہم کثیر رکنی کہتے ہیں. تو اس طرح سے یک رکنی، دو رکنی اور سر رکنی یہ سبھی کئی میں آتے ہیں؟ کثیر رکنی میں آتے ہیں. کثیر رکنی کی ڈیفینیشن ہم یہاں پر کیا ہے؟ ایک یا ایک سے زیادہ ارکان، ایک یا ایک سے زیادہ ارکان، ایک یا ایک سے زیادہ ارکان ہوں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کثیر رکنی کہتے ہیں. اب ایک رکن یعنی یک رکنی، دو رکنی، سر رکنی یہ سبھی کہیں میں آتے ہیں؟ کثیر رکنی میں ہی آتے ہیں. تو اس طرح سے یہ یک رکنی، دو رکنی، سر رکنی، کثیر رکنی یہ آپ پچھلی جماعتوں میں بھی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ یہاں پر ہمیں مندرجہ ذیل کثیر رکنی کی یک رکنی، دو رکنی اور سر رکنی میں درجہ بندی کرنا ہے. تو یہاں پر چند الجبرائی عبارتوں کو دیا گیا ہے، ان کو ہم درجہ بندی کرنا ہے، یعنی الگ الگ کرنا ہے. یک رکنی میں یک رکنی میں، دو رکنی اور اسی طرح سے سر رکنی میں ہمیں ان کی درجہ بندی کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھیں گے نفی z جمع 5، تو اس میں دو ارکان ہیں تو یہ دو رکنی میں آئے گا. اسی طرح سے جو دوسرا ہے x جمع y جمع z، اس میں تین ارکان ہیں تو یہ سر رکنی میں آئے گا، x جمع y جمع z. اور اسی طرح سے جو تیسرا ہے y جمع z جمع 100، اس میں بھی تین ارکان ہیں تو یہ سر رکنی میں آئے گا، y جمع z جمع 100. اسی طرح سے یہاں پر اے بی نفی اے سی، اس میں دو ارکان ہیں، دو رکنی میں آئے گا، اے بی نفی اے سی. اور اسی طرح سے یہاں پر 17 یک رکنی میں. تو اس طرح سے یہاں پر دیے گئے کثیر رکنی کی ہم نے درجہ بندی یک رکنی، دو رکنی اور سر رکنی میں کیا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب نیکسٹ جو چیز ہے یکساں اور غیر یکساں ارکان. انگریزی میں اس کو ہم لائک اینڈ ان لائک ٹرمز، لائک اینڈ ان لائک ٹرمز اس کو ہم کہتے ہیں. تو اب یہ کیا ہوتے ہیں؟ چلیے دیکھتے ہیں. تو یہاں پر چند میں الجبرائی ارکان کو لکھ رہا ہوں. 7x اسی طرح سے نفی 5yx. تو یہاں پر چند الجبرائی ارکان کو میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے. اب ہم ایک ہی متغیر رکھنے والے الجبرائی ارکان کو ہم الگ کریں گے. تو x متغیر والوں کو سب سے پہلے ہم الگ کریں گے، تو 7x، اسی طرح سے 14x نفی 13x. تو اس طرح سے یہ
एक ही मुतगय्यर रखने वाले अलजिब्राई अरकान हैं। अब नेक्स्ट हम एक्स स्क्वायर वालों को अलग करेंगे, तो 5x स्क्वायर और नफी 9x स्क्वायर। अब नेक्स्ट y, यहाँ पर y का सिर्फ एक ही रुकन है। अब हम नेक्स्ट लेंगे xy, तो 7xy और नफी 5yx। तो इस तरह से यहाँ पर हमने एक ही मुतगय्यर रखने वाले अलजिब्राई अरकान को अलग किया। तो ये जो अरकान हमने अलग किए इनको हम एक्सा अरकान कहते हैं, लाइक टर्म्स। यानी यहाँ पर जो मुतगय्यर हैं एक ही है और इनकी कुव्वत भी एक ही है। इनको हम एक्सा अरकान क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके मुतगय्यर एक ही हैं और इनकी कुव्वत भी एक्सा है, तो ये एक्सा अरकान है। इसी तरह से यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर मुतगय्यर एक ही है दोनों में, तो ये भी क्या है? एक्सा अरकान है। और इसी तरह से यहाँ पर जो मुतगय्यर है एक्स वाई और एक्स वाई और वाई एक्स दोनों एक ही हैं, तो इस तरह से ये दोनों एक्सा अरकान है। अब मैं यहाँ पर चंद अरकान लिख रहा हूँ। 3a, 4a स्क्वायर, नफी 5a की कुव्वत 3। तो क्या अब ये एक्सा अरकान हम इनको कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर मुतगय्यर यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है। क्या ये एक्सा अरकान है? जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये यकसा अरकान नहीं है। ये कौन से अरकान है? गैर यकसा अरकान है। इनको हम गैर यकसा अरकान कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुतगय्यर एक, उनकी जो बुनियाद है एक ही है मगर इनकी जो कुव्वत है अलग अलग है। तो ये यकसा अरकान नहीं है बल्कि ये गैर यकसा अरकान है। इसी तरह से 7x, 5y, 3z, ये भी क्या है? गैर यकसा अरकान है जिनमें मुतगय्यर अलग अलग होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ है यहाँ पर अलजिब्राई इबारतों की जमा और तफरीक। तो किस तरह से हम अलजिब्राई इबारतों को जमा और तफरीक करना है देखते हैं। तो यहाँ पर पिछली जमातों में हम सीख चुके हैं कि अलजिब्राई इबारतों की जमा और तफरीक कैसे की जाती है। तो यहाँ पर एक मिसाल दी गई है। 7x स्क्वायर नफी 4x जमा 5 एक इबारत मौजूद है। और इसी तरह से दूसरी इबारत क्या है? 9x नफी 10 को जोड़ने के लिए जोड़ना है, हम इनको जमा करेंगे। तो किस तरह से जमा करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो पहली इबारत दी गई है उसको लिखते हैं 7x स्क्वायर नफी 4x जमा 5। अब इसको हम इस दूसरी इबारत को इसके नीचे ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो ये 9x कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा नफी 10, यानी यकसा रुकन के नीचे हम यकसा रुकन को ही लिखेंगे। अगर हम x को यहाँ पर लिखेंगे तो हम जमा नहीं कर सकते, यानी यकसा रुकन के नीचे यकसा रुकन को लिखेंगे और जो मुस्तकिल मिकदार है उसको उसी के नीचे हम लिखेंगे। तो इस तरह से हम इबारतों को एक के नीचे एक लिख करके हम क्या करेंगे? इसको जमा करेंगे। तो यहाँ जमा नफी नफी होगा, 10 में से 5 जाने पर 5 बचेंगे और ये बड़े अदद की अलामत ये नफी होगा। ये जमा है और ये नफी है, जमा नफी नफी जमा नफी नफी होगा। 9 में से 4 निकालने पर यानी 5 बचेंगे, यानी ये 5x होगा। इसकी अलामत मुस्बत ही होगी क्योंकि यहाँ पर 9x मुस्बत है, तो बड़े अदद की अलामत ही यहाँ पर होगी। और इसी तरह से यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो उसको हम ऐसे ही रखेंगे। तो इस तरह से 7x स्क्वायर जमा 5x नफी 5, तो बिल्कुल आसान तरीके से हम जमा कर सकते हैं। इसका और एक तरीका अगर हम देखेंगे, उसकी जो तरीका है उससे भी हम इसको जमा कर सकते हैं। यानी 7x स्क्वायर नफी 4x जमा 5, ये एक अलजिब्राई इबारत है। और दूसरी कौन सी है यहाँ पर? 9x नफी 10।
تو اس طرح سے ہمیں افقی طور پر بھی ان کو جمع کر سکتے ہیں۔ اب ہم جو دوسرا اسٹیپ ہے اس میں کیا کریں گے، ہم 7x²، اس کا کوئی یکساں رکن اس میں موجود نہیں ہے، تو ہم نیکسٹ کیا لیں گے، نفی 4x۔ تو نفی 4x کا جو مشابہ رکن ہے یہاں پر جمع 9x، اسی طرح سے جمع 5 نفی 10۔ تو اس طرح سے یکساں رکن کے بازو ہم یکساں رکن رکھ کر کے بھی اس کو تفریق کر سکتے ہیں۔ تو یہ 7x² ہوگا، تو یہاں پر جمع نفی کا عمل ہوگا، 9 میں سے 4 نکالنے پر جمع 5x، یہاں پر جمع نفی ہوگا، 10 میں سے 5 نکالنے پر نفی 5 ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ عمودی طریقہ، یعنی ایک کے نیچے ایک رکھ کر کے ہم جمع کرنا، یہ طریقہ ہے۔ اور یہ دوسرا طریقہ کیا ہے، افقی طریقہ ہے، جہاں پر ہم اس طریقے سے کہیں، اس طریقے سے بھی جمع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک مثال ہم دیکھیں گے یہاں پر جمع کے لیے، 3 عبارتیں اس سوال میں موجود ہیں، تو ان 3 عبارتوں کو ہمیں جمع کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو لیں گے 7xy جمع 5yz نفی 3zx۔ تو یہ پہلی عبارت یہاں تک ہے یہ، اور یہاں سے دوسری عبارت شروع ہو رہی ہے۔ تو 4yz، تو yz کہاں پر آئے گا، یہاں پر آئے گا، تو 4yz جمع 9zx یہاں پر آئے گا۔ یہ مشابہ ارکان یا یکساں ارکان ہیں، 9zx نفی 4y۔ تو یہاں اس نفی 4y کا کوئی رکن اوپر نہیں ہے، تو اس کو ہم نے آگے لکھا۔ اب نیکسٹ جو ہے نفی 3xz، تو xz کہاں پر ہے، یہاں پر ہے، تو نفی 3xz جمع 5x، 5x کو یہاں پر لکھیں گے، جمع 5x لکھیں گے۔ اب یہ y کو کیا کریں گے، ہم آگے لکھیں گے، یہاں سے اس کو ہٹائیں گے، کیونکہ x کے بعد y آتا ہے، تو y کو ہم نے ہٹایا، x کا جگہ یہاں پر ہم نے خالی چھوڑا۔ اب نیکسٹ کیا بچا اس کے اندر، نفی 2xy، تو xy کا یہاں پر ہے، تو اس کو لے کر کے ہم یہاں پر لکھیں گے، نفی 2xy۔ تو اس طرح سے ہم یہاں پر برابر اس قطار میں جو یکساں ارکان ہیں اس کے نیچے اگر ہم صحیح طور پر لکھیں گے، تو یکساں ارکان کے نیچے یکساں ارکان ہم صحیح طور پر اس قطار میں لکھ رہے ہیں، تو ہم آسانی سے جمع کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم جمع کا عمل شروع کرتے ہیں، تو یہ جمع نفی ہوگا، 7 میں سے 2 نکالنے پر یہ کتنا ہوگا، 5xy۔ اب یہ دونوں مثبت ہیں تو جمع ہوگا، تو 5yz میں 4yz کو ملانے پر 9yz ہوگا۔ اب یہاں پر نفی 9zx، نفی 3xz اور نفی 3zx، تو یہ نفی جمع ہوگا، یعنی نفی 3 اور نفی 3 نفی 6 اور جمع 9، تو یہ کتنا ہوگا، جمع 3 آئے گا یہاں پر، یعنی جمع 3zx یا xz، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے 5x، صرف ایک رکن ہے، اس کے اوپر کوئی رکن نہیں ہے، اسی طرح سے نفی 4y۔ تو اس طرح سے 5xy جمع 9yz جمع 3zx جمع 5x نفی 4y، تو اس طرح سے ہم الجبرائی ارکان کو جمع کر سکتے ہیں۔ یہاں پر یکساں ارکان کو اس کے نیچے ہی لکھنا ہے صحیح طور پر۔ تو چلیے ہم تفریق سے متعلق بھی ایک مثال کو حل کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو مثال دی گئی ہے، 5x² نفی 4y² جمع 6y نفی 3 کو 7x² نفی 4xy جمع 8y² جمع 5x نفی 3y سے گھٹائیے، یعنی اس میں سے ہم اس کو گھٹانا ہے، تو سب سے پہلے اوپر ہمیں اس کو لکھنا ہے، تو 7x² نفی 4xy جمع 8y² جمع 5x نفی 3y۔ تو اب ہم اس کے نیچے رکھیں گے مشابہ ارکان، جو یکساں ارکان ہے اس کے نیچے رکھیں گے، تو یہ 5x² یہاں پر آئے گا، 5x² نفی 4y²، تو y² کا یہاں پر ہے، نفی 4y²
اور اسی طرح سے جمع 6y، جمع 6y یہاں پر آئے گا اور یہ نفی 3 اس کے آگے جائے گا۔ چلیے یہاں پر میں تفریق سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ہم دو اعداد کو تفریق کر رہے ہیں، 10 نفی 5۔ اب 10 میں سے 5 کو گھٹانا ایسے ہی ہے جیسے ہم 5 کا جمعی معکوس لے کر کے اس میں جمع کرنا۔ اب 10 میں سے 5 کو گھٹانا ہے، مطلب 5 کا جمعی معکوس کتنا ہوگا؟ نفی 5 لے کر کے جمانا۔ 5 کو 10 میں سے گھٹانے کا مطلب کیا ہے کہ اس عدد کا جمعی معکوس لے کر کے جمع کرنا۔ تو یہاں پر بھی ہم اسی طریقے کو اپنائیں گے۔ اب 5x² ہے، تو اب 5x² کا جمعی معکوس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اس کو یہاں پر نفی کی علامت آئے گی، یہ مثبت ہے تو یہ منفی ہوگا، یہ منفی ہے تو کیا ہوگا؟ مثبت ہوگا، یہ مثبت ہے تو منفی ہوگا، یہ مثبت ہے تو یہ منفی ہے تو کیا ہوگا؟ مثبت ہوگا۔ تو اس طرح سے یہاں پر ہم نے علامتوں کو بدلا، یعنی یہاں پر ہم نے جمعی معکوس لیا، اب ہم کیا کریں گے؟ جمع کریں گے۔ جمعی معکوس لے کر کے یہاں پر جمع کرنا ہے، تو یہاں پر 7 مثبت میں ہے اور یہاں پر 5x² کیا ہے؟ منفی ہے، تو جمع نفی نفی کا عمل ہوگا، تو 7 میں سے 5 تفریق ہوں گے تو کتنا بچے گا؟ 2x² بچے گا۔ جواب میں علامت بڑے عدد کی ہی آئے گی۔ اب یہاں پر یہ نفی 4xy ایسے ہی ہم رکھیں گے کیونکہ اس کے نیچے کوئی عدد موجود نہیں ہے، کوئی رکن موجود نہیں ہے، تو یہاں پر یہ بھی مثبت ہے اور یہ بھی مثبت، تو جمع 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 ہوگا، تو 8 میں 4 ملانے پر کتنا ہوگا؟ 12۔ علامت جمع کی ہی آئے گی، تو 8 میں 4 ملانے پر یہ 12y² ہوگا۔ یہ جمع 5x ایسے ہی ہوگا کیونکہ اس کے نیچے کوئی رکن موجود نہیں ہے، تو یہاں پر نفی نفی کیا ہوگا؟ جمع ہوگا، تو نفی 6 اور نفی 3 کتنا ہوگا؟ نفی 9y۔ اسی طرح سے یہ جمع 3۔ تو اس طرح سے یہاں پر ہم نے جو الجبرائی عبارتوں کی تفریق کو اس طریقے سے کرنا ہے۔ تو یہاں پر ان کا جمعی معکوس لینے کے لیے ہم ان کی علامت کو بدلنا ہے۔ جمع 5x² تھا تو یہ نفی ہو گیا، یہ نفی تھا تو یہ جمع ہو گیا، یہ جمع یہ نفی ہوگا، یہ نفی جمع ہوگا، اس کے بعد میں ہم ان کو جمعی معکوس لے کر کے جمع کرنا ہے۔ تو اس طرح سے الجبرائی عبارتوں کی تفریق۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب نیکسٹ جو چیز ہے الجبرائی عبارتوں کا حاصل ضرب۔ اب تک ہم نے جمع اور تفریق دیکھا، اب ہم الجبرائی عبارتوں کو کس طرح سے ضرب کرنا ہے دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک مستطیل ہے جس کی جو لمبائی ہے یہاں پر کیا ہے؟ یل، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لمبائی یل ہے اور چوڑائی بی ہے۔ تو اب اس کا رقبہ معلوم کرنے کے لیے ہمیں یل اور بی کو ضرب کرنا پڑے گا، یعنی لمبائی ضرب چوڑائی، لینتھ انٹو بریڈتھ، یعنی الجبرائی عبارتوں کو ضرب کرنا۔ یہاں پر اس کو ہم الجبرائی عبارت کے طور پر لے سکتے ہیں۔ تو اس کا رقبہ معلوم کرنے کے لیے الجبرائی عبارتوں کو ضرب کرنا ہے۔ اگر ہم لمبائی میں 5 جمع کر رہے ہیں، لمبائی میں 5 اکائیاں جمع کر رہے ہیں اور چوڑائی میں 3 اکائیاں گھٹا رہے ہیں، تو اس کی جو لمبائی ہے اب کتنی ہو گئی؟ L جمع 5، اور اس کی چوڑائی کتنی ہو گئی؟ B نفی 3۔ چوڑائی میں سے 3 گھٹا رہے ہیں اور لمبائی میں 5 جمع کر رہے ہیں۔ اب اس کا جو رقبہ ہوگا یعنی لمبائی ضرب چوڑائی، تو یہاں پر اس کی لمبائی L جمع 5 ضرب B نفی 3، تو یہاں پر الجبرائی عبارتوں کو ضرب کرنا ہوگا۔ تو اس طرح سے اس مستطیل کے رقبے کو معلوم کرنے کے لیے یہاں پر ہمیں الجبرائی عبارتوں کو ضرب کرنا ہوگا۔ یہ دو رکنی الجبرا، یہ دو رکنی ہے اور یہ دو رکنی، دو رکنی سے دو رکنی، یہاں پر یک رکنی ہے، یہ یک رکنی اور یک رکنی کی ضرب ہوگی، اور یہ دو رکنی سے دو رکنی کی ضرب ہوگی۔ تو آگے ہم الجبرائی عبارتوں کے یک رکنی سے یک رکنی کو اور یک رکنی کی دو رکنی سے ضرب، یک رکنی کی کثیر رکنی سے ضرب، آگے ہم ایک کے بعد ایک کیا ہے دیکھتے جائیں گے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یک رکنی کو یک رکنی سے ضرب کرنا، تو کس طرح سے ہم الجبرائی عبارتوں میں یک رکنی کو یک رکنی سے ضرب کرنا ہے، چلیے مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ تو پہلی مثال ہم لیتے ہیں x ضرب 3y،
تو یہاں پر x بھی یک رکنی ہے اور 3y بھی یک رکنی ہے، تو اس کو ہم کس طرح سے ضرب کریں گے؟ x ضرب 3 ضرب y، یعنی اس کے جو اجزاء ضربی ہیں 3y کے اجزاء ضربی کو ہم اس طرح سے لکھیں گے 3y. تو اب یہ کتنا ہوگا؟ 3xy، x ضرب 3 ضرب y کتنا ہوگا؟ یہ 3xy ہوگا. یہ پہلی مثال ہے. دوسری مثال لے کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ 5x ضرب 3y، یہاں پر بھی یک رکنی سے یک رکنی کی ضرب ہے. 5x کے جو اجزاء ضربی ہیں 5 ضرب x، اسی طرح سے 3y کے جو اجزاء ضربی ہیں 3 ضرب y. اب نیکسٹ کیا کریں گے؟ ہم ضریب سے ضریب کو ضرب کریں گے. اس کا جو ضریب ہے 5 اور اس کا دوسرے کا ضریب کتنا ہے؟ 3. اب متغیر کو ہم الگ لکھیں گے x ضرب y. تو اس طرح سے یہاں پر یہ 5 3 15 ہوگا x ضرب y xy. تو اس طرح سے یہاں پر یک رکنی سے یک رکنی کو ضرب کرنا. سب سے پہلے ہم نے اس کے اجزاء ضربی لکھے، ضریب کے بازو ہم نے ضریب لکھا اور متغیر کے بازو متغیر لکھا. تو یہ 5 3 15 ہوا اور یہ x ضرب y xy. اور ایک مثال ہم لیں گے. تو یہاں پر 5x ضرب 4x اسکوائر. تو اب یہاں پر ہم ڈائریکٹ کیا کریں گے؟ یہاں پر ہم ضریب سے ضریب کو ضرب کریں گے. ضریب 5 ہے اور دوسرے کا ضریب 4 ہے، اور اسی طرح سے یہاں پر متغیر x ضرب x اسکوائر. تو یہ کتنا ہوگا؟ 5 ضرب 4 20 ہوگا. x ضرب x اسکوائر یہاں پر کتنا ہوگا؟ x کی قوت 3 ہوگا، کیونکہ یہاں پر ہم جو ہے قوت نما کا اصول استعمال کر رہے ہیں. x ضرب x اسکوائر کیا ہوتا ہے؟ اس کی قوت 1 ہے اور اس کی قوت 2 ہے، تو یہاں پر قوتیں جمع ہوتی ہیں. ضرب میں قوتیں جمع ہوتی ہیں، تو یہ کتنا ہوگا؟ x کی قوت 3. تو یہاں پر ضرب میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو قوت نما کا اصول ہم یہاں پر استعمال کر رہے ہیں، تو ضرب میں قوتیں جمع ہوتی ہیں. تو x ضرب x اسکوائر کتنا ہوگا؟ x کی قوت 3. تو اس طرح سے یہاں پر یہ جو اس کا جو جواب ہوگا 20x کی قوت 3. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے یہ یک رکنی سے یک رکنی کو ہم اس طرح سے ضرب کر سکتے ہیں. اب نیکسٹ جو چیز ہے 3 یا 3 سے زیادہ یک رکنی کو ضرب کرنا. 3 یا 3 سے زیادہ یک رکنی کو کس طرح سے ہم ضرب کرنا؟ چلیے مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں. تو مثال لکھتے ہیں 2x ضرب 5y ضرب 7z. تو یہاں پر جو یک رکنی کتنے ہیں؟ یہاں پر 3 ہے، 1 2 3. تو 3 یک رکنی کو ہم کس طرح سے یہاں پر ضرب کریں گے؟ تو اس کا جو ایک طریقہ ہے، سب سے پہلے ہم 2 یک رکنی کو ضرب کریں گے. پہلے کیا کریں گے؟ ہم 2 یک رکنی کو ضرب کریں گے. تو 2x ضرب 5y ضرب 7z. تو 2 یک رکنی کو پہلے ہم ضرب کریں گے، اس کے بعد میں اس کا جو جواب ہوگا اس سے ہم تیسرے یک رکنی کو ضرب کریں گے. تو یہ کتنا ہوگا؟ 5 2 10. ضریب سے ضریب کو ضرب کریں گے. 5 2 10 xy ضرب 7z. تو اب ہم کیا کریں گے؟ اس کا جو جواب ہے اس کو ہم اس سے ضرب کریں گے. تو یہ کتنا ہوگا؟ ضریب سے ضریب کو ضرب کریں گے. 2 10 7 70 ہوگا. xy ضرب z کیا ہوگا؟ xyz. تو اس طرح سے ہم پہلے 2 ارکان کو ضرب کریں گے، اس کا جو جواب ہوگا اس جواب سے ہم تیسرے رکن کو ضرب کریں گے. اور ایک مثال لے کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. 4xy ضرب 5x اسکوائر y اسکوائر ضرب 6x کیوب y کیوب. قوت 3 ہے تو ہم اس کو کیوب پڑھتے ہیں. تو اس کو ہم
راست طور پر بھی دوسرے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، یعنی ضریب سے ضریب کو ہم ضرب کریں گے اور متغیر سے متغیر کو ضرب کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی 3 یک رکنی ہیں، ایک رکنی یہ بھی ایک رکنی ہے اور یہ بھی ایک رکنی ہے۔ سب سے پہلے اس کے ضریب ہم ایک ساتھ لیں گے تو ضریب 4 ہے، دوسرے میں 5 ہے اور تیسرے میں 6 ہے، تو 4 ضرب 5 ضرب 6۔ یہاں پر ایکس اور وائی دو متغیر ہیں، تو سب سے پہلے میں ایکس لیں گے تو پہلے میں ایکس ہے، دوسرے میں ایکس اسکوائر ہے اور تیسرے میں ایکس کیوب ہے، اور اسی طرح سے وائی ضرب وائی اسکوائر ضرب وائی کیوب۔ تو یہاں پر ضریب سے ضریب اور متغیر سے ہم متغیر کو ضرب کر رہے ہیں، تو 5 4 20 20 6 120 ہوگا، اور یہ یہاں پر ایکس ضرب ایکس اسکوائر ضرب ایکس کیوب کتنا ہوگا؟ یہ ایکس کی قوت 3 4 5 اور یہ 6، ایکس کی قوت 6 ہوگا، ضرب میں قوتیں جمع ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے یہ وائی کی قوت یہاں پر کتنی ہوگی؟ 1 2 3 اور یہ 3 6، وائی کی قوت 6۔ تو اس طرح سے ہم راست طور پر بھی یا دوسرے طریقے سے بھی 3 یا 3 سے زیادہ یک رکنی کو ضرب کر سکتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب نیکسٹ جو چیز ہے یہاں پر مندرجہ ذیل جدول میں 3 مستطیل نما صندوقوں کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی دی گئی ہے، ہر ایک کا حجم معلوم کیجیے۔ تو یہاں پر ہمیں 3 صندوقوں کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی دی گئی ہے، کیا معلوم کرنا ہے؟ حجم، یعنی ان کا والیوم ہمیں معلوم کرنا ہے۔ تو حجم معلوم کرنے کا ضابطہ کیا ہے؟ حجم کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ والیوم کہتے ہیں۔ حجم یعنی لمبائی ضرب چوڑائی ضرب اونچائی، لمبائی چوڑائی اور اونچائی کو حاصل ضرب کو ہی ہم حجم کہتے ہیں۔ تو اب اس کا حجم معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلا جو صندوق ہے، ایک مثال ہم حل کریں گے۔ تو یہاں پر جو لمبائی دی گئی ہے 2ax لمبائی ہے، اور اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ 3by، اور اسی طرح سے اس کی جو اونچائی دی گئی ہے 5cz۔ تو اس طرح سے یہاں پر جو حجم معلوم کرنا ہے لمبائی ضرب چوڑائی ضرب اونچائی۔ تو اب اس کو ہم ضرب کریں گے، تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ اس کی جو ضریب ہیں ان کو ضرب کریں گے۔ تو ضریب کیا ہے یہاں پر؟ 2 ضرب 3 ضرب 5، یہ ضریب ہیں۔ اور یہاں پر جو متغیر ہیں تو متغیر کو بھی ہم علیحدہ ضرب کریں گے۔ تو پہلا متغیر کیا ہے؟ ax، دوسرے میں یہاں پر کیا ہے؟ by، اور اسی طرح سے تیسرا جو متغیر ہے یہاں پر cz۔ تو اگر اس کو ہم ضرب کریں گے یہاں پر تو 3 2 6 6 5 30 ہوگا۔ یہ ضریب کا جو حاصل ضرب کتنا ہے؟ 30۔ یہاں پر ax by cz ہے، تو یہ کتنا ہوگا؟ abc، a ضرب b ضرب c x y z، abc x y z، 30 abc ایکس وائی زیڈ اس کا کیا ہے؟ حجم ہے، پہلے صندوق کا حجم ہے۔ باقی 2 صندوقوں کا حجم آپ معلوم کیجئے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب نیکسٹ جو چیز ہے ایک یک رکنی کو کثیر رکنی سے ضرب کرنا۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں کیا دیکھیں گے؟ ایک یک رکنی کو 2 رکنی سے ضرب کرنا۔ ایک یک رکنی کو 2 رکنی سے کس طرح سے ضرب کرنا؟ چلیے مثالوں کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہم مثال لیتے ہیں، سب سے پہلے 3x ضرب 5y جمع 2۔ تو اس کو حل کرنے کے لیے ہم تقسیمی اصول، ڈیویزیبل پراپرٹی جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کا ہم اطلاق کریں گے۔ اس کا اطلاق کرتے ہوئے یہاں پر ہم یک رکنی کو 2 رکنی سے ضرب کریں گے، یعنی 3x کو سب سے پہلے ہم 5y سے ضرب کریں گے، اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ 3x کو 2 سے ضرب کریں گے۔ تو یہ کتنا ہوگا؟ 3x
ضرب 5y جمع 3x ضرب 2، 3x ضرب 2۔ تو آگے ہم اس کو اگر مختصر کریں گے تو یہاں پر 3x ضرب 5y کتنا ہوگا، کس سے ضرب کریں گے ہم، ضریب سے ضریب کو ضرب کریں گے تو 3 5 15xy ہوگا۔ اس بریکٹ کا حل 15xy جمع 3 2 6x، تو 15xy جمع 6x۔ تو اس طرح سے ہم یک رکنی کو دو رکنی سے ضرب کرنے کے لیے ہم کون سا اصول استعمال کر سکتے ہیں، یہاں پر تقسیمی اصول کو ہم استعمال کر کے یک رکنی اور دو رکنی کا حاصل ضرب معلوم کر سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ جو ہے ایک یک رکنی کو س رکنی سے ضرب کرنا، تو ایک رکنی کو س رکنی سے کس طرح سے ضرب کرنا ہے، چلیے مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ تو یہ بالکل آسان ہے، اگر آپ توجہ دیں گے تو آسانی سے سمجھ پائیں گے۔ تو 3p ضرب 4p اسکوائر جمع 5p جمع 7، تو یہاں پر یہ یک رکنی ہے اور یہ س رکنی ہے، تو یک رکنی کو س رکنی سے ضرب کرنا ہے، تو یہ اس کی مثال ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے، تقسیمی اصول کا ہی استعمال کر کے ضرب کریں گے۔ سب سے پہلے 3p کو 4p اسکوائر سے ضرب کریں گے، اس کے بعد میں 5p سے ضرب کریں گے، اس کے بعد میں 7 سے ضرب کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم 3p کو 4p اسکوائر سے ضرب کرتے ہیں، تو 3p ضرب 4p اسکوائر جمع 3p، نیکسٹ ہم اس کو کس سے ضرب کریں گے، 3p کو 5p سے ضرب کریں گے، تو یہ ضرب 5p جمع 3p ضرب کتنا ہوگا، یہ 7۔ تو اس طرح سے یہاں پر بھی یک رکنی کو س رکنی سے ضرب کرنے کے لیے ہم تقسیمی اصول کا استعمال کریں گے۔ اب اس بریکٹ کو اگر ہم مختصر کرتے ہیں تو 3 4 12 p ضرب p اسکوائر کتنا ہوگا، p کی قوت 3 ہوگا، ضرب میں قوتیں جمع ہوتی ہیں۔ نیکسٹ اس بریکٹ کو اگر ہم مختصر کرتے ہیں تو یہ 3 5 15 p ضرب p کتنا ہوگا، p اسکوائر ہوگا، اسی طرح سے 7 3 21 p۔ تو اس طرح سے ہم یک رکنی کو س رکنی سے ضرب کر سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی ہم کون سا اصول استعمال کر رہے ہیں، تقسیمی اصول کا استعمال کر کے ہم یک رکنی کو س رکنی سے ضرب کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو چیز ہے، یہاں پر چند مثالیں ہیں، جمع کیجئے۔ تو یہاں پر ہمیں جمع کرنا ہے، تو جو سب سے پہلا جو سوال ہے 5 یم ضرب 3 نفی یم اور 6 یم اسکوائر نفی 13 یم، تو اس کو کس طرح سے ہم جمع کریں گے، چلیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کیا لیں گے، 5 یم ضرب 3 نفی یم، تو اب یہاں پر یہ یک رکنی اور یہ دو رکنی ہے، تو اس کو سب سے پہلے ہم حل کر لیں گے۔ تو یہ تقسیمی طریقے کا یہاں پر ہم استعمال کریں گے۔ 5 یم ضرب 3 ہوگا نفی 5 یم ضرب یم، 5 یم کو پہلے ہم 3 سے ضرب کر رہے ہیں اور اس کے بعد میں 5 یم کو یم سے ضرب کر رہے ہیں، تو یہ کتنا ہوگا، 5 3 15 یم نفی 5 یم اسکوائر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ پہلی عبارت ہو گئی۔ دوسری جو عبارت ہے یہاں پر 6 یم اسکوائر نفی 13 یم ہے، تو اب دونوں کو ہم جمع کرنا ہے۔ تو پہلی عبارت ہم اب یہ اس کا جو جواب ہے یہاں پر لکھیں گے ہم، کتنا ہے یہ 15 یم نفی 5 یم اسکوائر، اور کسے جوڑنا ہے، اسے جوڑنا ہے 6 یم اسکوائر نفی 13 یم، ان دونوں کو ہمیں جوڑنا ہے۔ اس کو ہم دونوں طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، افقی طریقے سے اور عمودی طریقے سے بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، 15 یم نفی 5 یم اسکوائر، اس کے بعد میں یہاں پر یہ کتنا ہے 6
यम स्क्वायर जमा 6m स्क्वायर है और ये नफ़ी 13m है, इसको हम क्या करना है, जमा करना है। तो ये जमा नफ़ी नफ़ी होगा, 15 में से 13 जाने पर कितना बचेगा, 2m, और ये जमा नफ़ी नफ़ी होगा तो 6 में से 5 जाने पर 1m यानी यम स्क्वायर बचेगा, यानी 2m जमा यम स्क्वायर या यम स्क्वायर जमा 2m। तो इसका जो जवाब है जमा करने के बाद में कितना है यहाँ पर, यम स्क्वायर जमा 2m। तो इस तरह से हम उफ़क़ी तरीके से या उमूदी तरीके से जमा कर सकते हैं। जो दूसरा हिसाब है आप खुद इसको हल करके देखिए। तो इस तरह से यहाँ पर ये सबक का पहला पार्ट यहीं पर मुकम्मल होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों अहबाब में, साथियों और 8वीं जमात के तलबा में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारे चैनल की हर नए अपलोड से मुतालिक आप बाखबर रह सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।